अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IQNN। नादरीन, आज आपको बड़ी ख़बर देंगे और ख़बर ये कि शहबाज शरीफ और मुक़्तदरा हलकों के बीच में जो कुछ सेटलमेंट हुई है या जिन नुकात पे इत्तफ़ाक हुआ है या जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत करवाने के लिए अहम किरदार किसने अदा किया, वो किरदार कौन हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनके क्या ताल्लुकात रहे हैं, इस्लामाबाद में वो कब आए, अब क्या कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात जो वो कब कब होती रही है, ये सब हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके साथ ये भी बताएंगे कि आज जो शहबाज शरीफ जो कोशिशें कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को PDM में साथ लेकर चला जाए, उसको मरियम नवाज़ ने भी नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की है। बल्कि अपना जो ख़याल था, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ का जो ख़याल था, उसका भी इज़हार कर दिया है। और मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि PDM और अवामी नेशनल पार्टी को जो PDM में अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की गुंजाइश नहीं और उनको आने वाले सरबराही इजलास में मदऊ नहीं किया गया। उसके साथ मरियम नवाज़ ने चौधरी निसार अली ख़ान को भी मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया है। जो ऐसा ही समझें कि उन्होंने कहा है कि उनका अब उससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन इंतखाबात में उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और आज़ाद हैसियत, आज़ाद मेंबर की हैसियत से वो पंजाब असम्बली में हलफ लेना चाहते हैं। तो ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो जनाब, हम आपको बताएंगे उस शख्स का नाम जिस शख्स ने शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में पुल का किरदार अदा किया और उस पुल के किरदार अदा करने के नतीजे में जो मामला तय हुए और अब भी ये तासुर कायम है कि शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में मामला तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। हुकूमत उसमें रुकावट डाल रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ की हतमी मंजूरी अब आने को है, कुछ उन्होंने इशारे दिए हैं। लेकिन ये जो पुल का किरदार अदा करने वाला ये एक ऐसा शख्स है जो मुस्लिम लीग नवाज़ में रहा, ख़ुद मुस्लिम लीग नवाज़ में, और उनके जो भाई हैं वो बाप के साथ हैं। बाप मेरा मतलब है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ये पार्टी बापू ने बनाई है। तो उस शख्स का जिसने पुल का किरदार अदा किया, उसका एक भाई बाप में है और ख़ुद वो शख्सियत जो है वो ख़ुद बड़े एक अफसर की जो वो औलाद हैं। कहा जाता है कि ये कंफर्म मैं नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाता है कि वो बड़े अस्करी अफसर हैं। लेकिन ये जो शख्स हैं या जो इनकी फैमिली है, इनकी भी इसी तरह इनके ताल्लुकात रावलपिंडी से हैं जिस तरह सेनेट के जो चेयरमैन सादिक संजरानी साहब हैं उनके ताल्लुकात हैं। उसका नाम और उसके ताल्लुकात या शहबाज शरीफ से उनके मुलाकात या उस शख्सियत का मुस्लिम लीग नवाज़ में आना और फिर ओहदों पे रहना, उस पे आने से पहले आपको आज या कल से हम कल जो शहबाज शरीफ ने इशाया दिया था अपोजिशन के आनर में, अपोजिशन लीडरान, पार्लियामेंट्री लीडरान के मान में जो इशाया दिया था, उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शरीक हुई है। मतलब आला क़यादत नहीं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी शरीक नहीं हुए, लेकिन सेकंड क़यादत यानी अपोजिशन लीडर सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ व दीगर वो शरीक हुए। इसी तरह अमीर अजहर होती जो अवामी नेशनल पार्टी से शरीक, वो भी हुए हैं। अब इस इशाये के हवाले से यही तासुर था और कुछ अंदर के हल्के ये बता रहे थे कि शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि PDM में तमाम जमातों को साथ लेकर चला जाए और फिर जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो इस पे प्रेस रिलीज़ जारी हुआ, उसमें भी शहबाज शरीफ ने जो ज़ोर दिया है वो इसी बात पे दिया है कि तमाम जमातों को पार्लियामेंट के अंदर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, ख़ास तौर पे बजट के मामलात में वो उनको मुतहद होना चाहिए। यानी शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम तमाम जमातों को पार्लियामेंट में रह कर ये हुकूमती जो गड़बड़ है या हुकूमत
جو امپوز، بلکہ انہوں نے تو کچھ ہی نہیں کہا، وہ نہیں کہہ رہے آج کل، چپ ہی ہیں، تو پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا ہے تمام جماعتوں کا، اور یہی اسٹینڈ تھا پیپلز پارٹی کا۔ شہباز شریف نے پارلیمنٹ سے باہر، شہباز شریف نے استعفاؤں کے حوالے سے، شہباز شریف نے پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے، جدوجہد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جو مسلم لیگ نواز نے عشائیہ کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کی، اس میں اپوزیشن جماعتوں کے متفق ہونے اور پارلیمنٹری فورم کو استعمال کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھنے کی بات کی ہے۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ذرائع سے یہ خبر چلی کہ شہباز شریف اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ جو جماعتیں پی ڈی ایم سے باہر ہو چکی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، ان کو لایا جائے، اور یعنی یہ خیال ہو سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف جن کے بندے ہیں یا جن کے لیے کام کرتے ہیں یا جن پہ شہباز شریف کو باہر چھوڑا گیا، مطلب جیل سے باہر نکالا گیا، اور پھر یہ تاثر ہوا کہ وہ ان سے ڈیل کی بات چیت حتمی ہو چکی ہے، تو شہباز شریف کی کوشش ہوگی کہ تمام جماعتوں کو اس پہ ساتھ ملا لیا جائے اور ایک کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے جس کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلایا جا سکے۔ عشائیے میں مولانا فضل الرحمان شریک نہیں ہوئے، تو مولانا فضل الرحمان کے لیے گلدستہ لے کر آج ہی شہباز شریف ان کے گھر پہ پہنچ گئے اور ملاقات کی، اور پھر یہ خبر چلوائی گئی کہ مولانا کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، شہباز شریف ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں۔ حالانکہ مولانا صاحب تو وہ اس سے پہلے وہ جو فلسطین سے یکجہتی کا دن منایا گیا تھا اس میں خطاب بھی کر رہے تھے، آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ مولانا صاحب سیاسی طور پر سرگرم بھی ہیں، لیکن اصل میں مولانا صاحب کو راضی کرنا تھا مقصود شہباز شریف کے لیے، کہ مولانا صاحب کو راضی کیا جائے کہ جو باہر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی اندر لایا جائے اور سب ساتھ مل کے چلتے ہیں، لیکن شہباز شریف کا یہ پلان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایک تو جو آج گفتگو ہوئی ہے پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل شاہد خاقان عباسی کی، وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے دروازے ہی بند کر دیے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، پی ڈی ایم کے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم واپس آتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کے سیکریٹری کے لیے کسی اور کو ڈھونڈا جائے، یعنی وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور یہ پیغام میرے خیال میں شہباز شریف کو ہی وہ دے رہے تھے کہ اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ پی ڈی ایم کے لیے بندہ بھی نیا ڈھونڈیں، اور شہباز شریف آج کل نئے بندے ڈھونڈ رہا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جو ہائی کورٹ میں بات کی ہے، وہ بھی انہوں نے شاہد خاقان عباسی کی جو بات ہے اس کو بالکل انڈورس کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے دروازے بندے، پی ڈی ایم کے وہ نہیں آنا چاہتے، اگر آئیں گے تو پھر دوسرا جو ہے وہ پی ڈی ایم کا سیکریٹری جنرل ڈھونڈا جائے۔ تو مریم نواز نے اس بات کی منو ان تائید کیے اور انڈورس کیا مکمل طور پہ، یعنی مریم نواز بھی نہیں چاہ رہی کہ اب پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی واپس آ جائے۔ یہ عجیب منطق ہے ویسے شاہد خاقان عباسی کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرط یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کہ جو نوٹس پھاڑا ہے اس کو جوڑا جائے اور پھر معافی تلافی کی جائے۔ پتہ نہیں سیاست میں وہ کیا چاہتے ہیں۔ سیاست میں تو ہمیشہ سنا ہے دروازے کھلے رہتے ہیں، شہباز شریف نے تو سارے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ان کے بات چیت بھی چل رہی ہے۔ بہرحال مریم نواز نے جو شہباز شریف کی جو کوششیں تھیں ان کو نہ فقط ناکام کیا، لیکن مریم نواز نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو شہباز شریف جو چال چل رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس کو آپ ایک ہلکی پھلکی سی بغاوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ اعلان یہ نہیں کر سکتی کہ ان کا موقف الگ ہے، ان کا نیریٹو الگ ہے، میرا نیریٹو الگ ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یعنی میاں نواز شریف کے نیریٹو اور شہباز شریف کے نیریٹو میں دن رات کا فرق ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے خود جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی شہباز شریف والی جو تمام کوششیں تھیں ان کوششوں کی وہ جو بات چیت ہے وہ نفی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب جو کچھ کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو وقت دے دیا ہے۔ اب وہ آ کے کچھ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جو وقت انہیں دیا گیا اس پہ کیا پروگریس ہے، یعنی اب پی ٹی ایم نے کچھ نہیں کرنا جو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان سے جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی مولانا صاحب کا یہی موقف تھا۔ تو مولانا صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی کے پی ڈی ایم میں آمد کے حوالے سے، یعنی اب مولانا صاحب کی یہ خواہش ہی نہیں رہی
کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی آ جائے. تو یہاں پہ مسلم لیگ نواز میں بھی تفریق ہے. ان کے موقف میں مریم نواز کچھ اور چاہتی ہے، شہباز شریف اور کچھ اور چاہتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک کامن اور چیز ہے کہ جو مریم نواز کا موقف ہے وہی مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے، جو شاہد خاقان عباسی کا موقف ہے وہی میاں نواز شریف کا موقف ہے. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے مسلم لیگ نواز میں تضاد ہے، پی ڈی ایم کے حوالے سے مسلم لیگ نواز میں تضاد ہے، پیپلز پارٹی کو لے کر معاملات چلانے کے حوالے سے خود پی ڈی ایم تضاد کا شکار ہے. لیکن اب آتے ہیں آخری مدعے پہ، جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ شہباز شریف کے بیچ جس شخص نے پل کا کردار ادا کیا وہ کون تھا، اور پھر اسے شہباز شریف نے کیسے نوازا ہے. جناب اس کا نام جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے آغا شاہ زیب درانی. یہ 2017 سے سینٹ کے ممبر رہے. شہباز درانی مسلم لیگ نواز کے سینیٹر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث، یعنی ہارٹ اٹیک ہوا ان کا. تو یہ خضدار کے درانی ہیں. تو پھر ان کی جگہ آغا شاہ زیب درانی نے لی. مسلم لیگ نواز نے انہیں ٹکٹ دیا. وہ 2017 سے 2021 تک سینیٹر رہے، اور باوثوق ذرائع نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے ان کی جیل میں کئی ملاقاتیں ہوئیں، کورٹ روم میں ہوئیں، اور کورٹ روم کے بند کمروں میں ملاقاتیں ہوئیں. جب وہ ملاقات کرتے تھے تو نہ کوئی جیل میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، نہ کسٹڈی روم میں، نہ کورٹ میں ہوتا تھا، اور ان ملاقاتوں میں کئی معاملات جو وہ طے ہوا کرتے تھے. آغا شاہ زیب درانی کا جو پہلا انٹروڈکشن تھا وہ ایک سینیٹر کا تھا. 2007 میں وہ سینیٹر بنے، پھر میری ٹائم افیئرس کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، کچھ کمیٹیوں میں بھی تھے، لیکن ایک ینگ جو پولیٹیشین تھے. پھر میں نے جیسے کہا کہ ان کے کچھ تعلقات ہیں، مطلب راولپنڈی سے جس طرح سینٹ کے موجودہ چیئرمین سنجرانی صاحب کے ہیں، تو اسی طرح کے تعلقات ہیں. تو ان کے ذریعے یہ مستند ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے ذریعے راولپنڈی نے بات چلوائی، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آ کے شہباز شریف سے بات نہیں کرے گا نا، یا ان کا کوئی خاص بندہ آ کے کوئی افسر یا اس طرح کا کوئی نہیں ہوگا، کوئی عہدیدار بھی نہیں ہوگا. تو لازمی ہے وہ ایسے بندے چنتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. تو ان کے ذریعے یہ بات چلی ہے. اور پھر جب 2 دن پہلے جب آغا شاہ زیب درانی کو جو مسلم لیگ نواز کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے، اب آپ یہاں بھی دیکھیں اس کو اگر مسلم لیگ نواز کے اندر کو کہہ دیں، یعنی چڑھائی کہہ دیں، مہم جوئی کہہ دیں، تو بھی مطلب وہ فٹ لفظ آتے ہیں، کیونکہ شاہ زیب درانی کا کوئی ایسا مسلم لیگ نواز میں کوئی ایسا کردار تو دکھائی نہیں دیا. یہ سب جو حضرات جو لیڈران تھے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ چلے، مشکل وقت میں چلے، کڑے وقت میں چلے تھے. کوئی ایسا بندہ تھا چودھری نثار علی خان کا جو مشکل وقت میں چھپ جاتا رہا، ویسے اس کا کردار ہمیشہ یہی رہا ہے. پرویز مشرف کے دور میں بھی وہ کھٹیا کے نیچے چلے گئے تھے. اب نواز شریف پہ کڑا وقت آیا تو پھر وہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا تھا، بس فیض آباد کے آس پاس وہ رہنے لگے، چھپ کے وہ رہا کرتے تھے. تو شاہ زیب درانی اس کا کردار بھی کوئی ایسا ہی تھا. سینیٹر بنے، سینیٹر پھر جب مدعا ختم ہو گیا پھر پتہ ہی نہیں چلا. لیکن کہا جاتا ہے، یہ باوثوق جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پل کا کردار ادا کیا ہے اور معاملات کو حتمی انجام جو نتائج ہیں ان تک پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں شہباز شریف نے انہیں ریوارڈ دیا اور ان کو مسلم لیگ نواز کا نائب صدر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نواز میں ایاز صادق بھی نائب صدر ہیں، مریم نواز بھی نائب صدر ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی نائب صدر ہیں، اس طرح کوئی 7-8 نائب صدر ہیں. لیکن شہباز شریف نے ان کو نائب صدر کر دیا ہے. اب اس کو ایک تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان صاحب کو نائب صدر کیا گیا ہے. اور شاہ زیب درانی کی ایک اور بھائی جو ہے میر شکیل درانی، آغا شکیل درانی، وہ باپ میں ہے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی میں. بلوچستان عوامی پارٹی کس نے بنائی، پھر کس نے اس میں بندے ڈالے، کس نے بھرتیاں کیں، یہ عالم آشکار بات ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن
یہ مسلم لیگ نواز میں ہیں اور اب مسلم لیگ نواز کے نائب صدر ہیں۔ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، یہ آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی دیکھا، شہباز شریف کے ساتھ تصاویر بھی دیکھی۔ اب یہ شہباز شریف کی ترجمانی بھی کریں گے، ہو سکتا ہے ترجمان بھی بن جائیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، اب ان کا جو بیانیہ وہ ہمیں تھوڑا سائیڈ پہ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے ٹیک اوور کر لیا ہے باضابطہ طور پہ مسلم لیگ نواز پہ، اور اب مریم نواز بھی جب بولتی ہیں تو بڑا محتاط ہو کے بولتی ہیں۔ وہ بھلے کہہ دیں کہ چودھری نثار سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں، لیکن شہباز شریف ہیں، شہباز شریف فعال ہیں، اور شہباز شریف چودھری نثار سے واسطہ تعلق اور جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ ان سے جوڑ کے رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔